उन लोगों को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये लोग दहशतगर्द थे। लेकिन अगर हम आम हिंदुस्तानी के नज़रे से वाकिफ़ है और मानते हैं कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम मानेंगे ये लोग देशभक्त थे, पेट्रियट थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। इसीलिए कोई भी लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए कि किस वजह से वो आदमी जिद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद की प्रेस मुझसे ये पूछ रही थी कि मुसलमान हमेशा टेररिस्ट क्यों हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत 60-70 साल पहले भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी। तो उसने कहा कहती थी, आप इसको मानते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह टेररिस्ट था, मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। तो मैंने उससे पूछा, उस टाइम जब अंग्रेज कहते थे कि भगत सिंह टेररिस्ट है, आप उनकी बातों को नहीं माने, आज जब वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, आज आप क्यों उनकी बात को मानते हैं? तो वो रिपोर्टर हंसने लगा। तो मैंने कहा क्योंकि आप हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, आप मुसलमान के बारे में नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस मुसलमान को टेररिस्ट कह रही है, आप उनके बारे में, उनके पस मंज़र, उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उनके हालात को नहीं जानते। और आप ऐसी मिसाल आलमी हिस्ट्री में कई बार देखेंगे। मिसाल के तौर पे 19वीं सदी में, इन द 19th सेंचुरी, 1875 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था। अंग्रेज लोग अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे। कई अमेरिकन अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत इन लोगों को टेररिस्ट कहती थी। और सबसे नंबर 1 टेररिस्ट ब्रिटिश हुकूमत के लिए उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। यही नंबर 1 टेररिस्ट जो अंग्रेज हुकूमत कहती थी, चंद साल बाद वो बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, नंबर 1 टेररिस्ट यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये रोल मॉडल है, गॉड फादर है। बाकी सब प्रेसिडेंट्स जितने भी आते हैं वो उसे रोल मॉडल समझते हैं, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट यूएसए का प्रेसिडेंट, सबसे पहला प्रेसिडेंट, और ये रोल मॉडल है बाकी सब प्रेसिडेंट्स के लिए। ऐसी मिसाल आप कई पेश कर सकते हैं। और जो लोग, अंग्रेज जब अमेरिकन को टेररिस्ट कहती थी चंद साल पहले, आज उनके सबसे प्यारे दोस्त हैं। अंग्रेज हुकूमत टेररिस्ट से दोस्ती रखती है। ऐसे कई मिसाल आप देखेंगे। हम जानते हैं कि पहले गोरे लोग साउथ अफ्रीका पर हुकूमत करते थे, उसे कहते थे वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरे की हुकूमत। उस वक्त ये हुकूमत ने नेल्सन मंडेला को पकड़ के 25 साल से ज़्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद रखा था और कहती थी साउथ अफ्रीका का टेररिस्ट नंबर 1 है नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिलता है, फौरन बाद ये टेररिस्ट नंबर 1 को रिहा किया जाता है और उसको बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और चंद साल बाद यही शख्स नेल्सन मंडेला को अवार्ड मिलता है, नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 को कुछ साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ऐसा नहीं कि वो पहले दहशतगर्द था और उसने कुछ बुरा काम किया और बाद में सुधर गया और इंसानियत के लिए अच्छा काम किया। वही काम के लिए जिसे उसे टेररिस्ट कहा जाता था, उसी काम के लिए उसको मिलता है चंद साल बाद नोबेल प्राइज फॉर पीस।
یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ, بلیک انٹو وائٹ, ہیرو انٹو اے ولن, ولن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا. چور کو ہیرو بنا سکتا ہے, اچھے کو برا بنا سکتا ہے, برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو, تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص, وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے, کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے. تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے, سارے غیر مسلمانوں سے, کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے, کوئی بھی کچھ کہتا ہے, اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے. اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے, ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ, ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ, جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو, اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی, صرف رحمت رہیں گی, صرف امن رہیں گا. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن. اسلام ایک متعصب مذہب ہے, متعصب, انٹالرنٹ, برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں, انٹالرنٹ, متعصب لوگ ہیں. میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی, ٹورڈز کرائم, ٹورڈز انجسٹس. It is intolerant towards victimization, towards racism. اسلام متعصب ہے, متعصب ہے ڈس آنیسٹی سے, بے ایمانی سے, متعصب ہے ریسزم سے, متعصب ہے کرائم سے. جو آج کے معاشرے, جو ویسٹرن میڈیا ہے, جو ویسٹرن معاشرہ ہے, مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے, برا ہے, ان چیزوں سے متعصب ہے ہم. جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے بری چیز ہے. مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے, متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے, متعصب ہے الکوہولزم سے, متعصب ہے کرائم سے, متعصب ہے پورنوگرافی سے, پروسٹیٹیوشن سے, ایڈلٹری سے, فورنیکیشن سے, زنا سے. جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا, ڈرگ لینا, پورنوگرافی, پروسٹیٹیوشن, زنا کرنا, جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے, ہم ان چیزوں سے متعصب ہے. اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی. اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہیں گا, انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہیں گا. جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے, حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں, لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے. مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے, عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے, اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے, حرام ہے, اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے.
اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا. ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے, زکوٰۃ میں دے. اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے, زکوٰۃ میں دے, غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا, اسلام ایک بے درد مذہب ہے, بے رحم مذہب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے, اسلامی قانون لاگو ہے, غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں, میں نے اپنے زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد, لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے. یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹی جائیں گی. باقی لا کے اندر, باقی کوڈ کے اندر کیا, جج کو اب برائب دو, گھوس دو, رشوت دو, لائر کو رکھو, اکثر چھوٹ جائیں گے. اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے ثابت کیا جائے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے, چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان, سزا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, سب سے ترقی یافتہ, تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو. آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے, ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامی قانون, اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے, اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے چاہے آدمی یا عورت ہو, اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے, چاہے وہ یو ایس اے ہو, کینیڈا ہو, انگلینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, سعودی عربیہ ہو, انڈیا ہو, سنگاپور ہو, دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا, فوراً. تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے. بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلاد